अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात तरमीमी बिल 2023 बाज़ तरामीम के साथ कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। निगरान हुकूमत से मुतालिक शिक 230 की ज़ैली शिक 1 और 2 में तरमीम की गई है। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत कोई नया आलमी मुआहदा नहीं कर सकेगी। निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और कसीर फरीकी जारी मुआहदों पर फैसलों का भी इख्तियार नहीं होगा। निगरान हुकूमत को पहले से तयशुदा मुआहदों और मंसूबों को आगे बढ़ाने और इदारों से बात करने का इख्तियार रहेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त पर 8000 वोट, सूबाई असम्बली की सीट पर 4000 वोट के फर्क पर दोबारा गिनती करवाई जा सकेगी। इस बिल की मंजूरी से प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज फौरी इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद हो गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताएगा। इसमें नाकामी पर उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमात चलेंगे। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 के बजाय 7 रोज में किया जाएगा। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। हंगामी सूरत हाल पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इजाजत से ही अंदर आ सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में से रिटायर्ड जजेस को अब निकाल दिया गया है। सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस ही ये खिदमात सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई मरतबा इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई हैं। मुल्क की दोनों बड़ी जमातों के माबैन होने वाले मिसाक़ जमहूरियत के निकात 27 से 31 तक इंतखाबी इस्लाहात की वजाहत की गई है। 2010 में 18वीं तरमीम और इलेक्शन एक्ट 2017 में इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ करवाई भी गई, मगर इसके बावजूद 2013 के इंतखाबात जिनमें वोटर टर्न आउट 50% से भी ज्यादा रहा, उन इंतखाबात पर PTI के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी उंगलियां उठाई। 2018 के इंतखाबात में जिस तरह RTS बैठ गया और शहरी नशस्तों के नताइज देही नशस्तों से भी ताखीर से आए, ये भी हमारी इंतखाबी तारीख का हिस्सा है। इन हकायक के होते हुए क्या अब की बार ये दावा किया जा सकता है कि पाकिस्तान को इस साल ऐसे इंतखाबात मिलने जा रहे हैं जिनकी शफाफियत पर कोई भी बड़ा सियासी फरीक उंगली ना उठा पाए? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल इसी मामले पर। इत्तेहादी हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात क्या इंतखाबात 2023 की शफाफियत को यकीनी बना पाएंगे? वो इंतखाबात जिन पर सबकी नज़र है कि अब की बार ऐसा इलेक्शन इन इतनी सारी इस्लाहात के बाद शफाफ होगा, गैर मुतनाज़ होगा, गैर जानिबदार रहेगा। इफ्तिखार साहब जी, ये तो आपने कहा ना कि पता नहीं किसी हकाइक की आप बात कर रही थी और उन हकाइक की बुनियाद पर आप सारे जो इंतखाबात हुए उन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही थी। ऐसे कोई हकाइक सॉलिड तौर पे नहीं पेश किए गए। जुज़वी तौर पे कहीं कोई धांधली हुई हो, जुज़वी तौर पे कोई ऐसी हरकत हुई हो जिससे इंतखाबात पर कोई किसी का शक बना हो तो अलग बात है, लेकिन इंतखाबात अमूमी तौर पे जो नताइज लेके आते हैं वो दुरुस्त होते हैं। और हमें आदत पड़ गई है कि हम चूँकि का इलेक्शन हार जाते हैं तो हम उन इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करके जमहूरियत दुश्मनी का खुल के इजहार करते हैं। असल में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो साजिश है ये मुसलसल चलती आ रही है। बाज़ अवक़ात हम इसमें शरीक हो जाते हैं, बाज़ अवक़ात हम इसमें फ़रीक बन जाते हैं। फ़रीक और शरीक में ये है, यहाँ हम शोर मचाते हैं और यहाँ हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। अब देखिए, आपने जो कानून बताया है उसमें ख़ुद आपके लिए रास्ता छोड़ दिया गया है। रास्ता ये है कि सूबाई असम्बली में 4000 और कौमी असम्बली की सीट पर 8000 का अगर फ़र्क हो तो वोटों की गिनती दोबारा कराई जाएगी। मतलब अब ये है वो रास्ता जहाँ से सारा हंगामा शुरू होगा। अब मैं हैरान हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत थी और किस इंतखाब के अंदर इस किस्म का सवाल ज़ेर बहस आया। जिन 3 इंतखाबात का आपने जो दिलवाई, कब ये मसला ज़ेर बहस आया? और ये 4000 और 8000 क्यों? ये 3000 और 9000 क्यों नहीं? अच्छा भाई मलिक, ये क्या, ये किसने फैसला किया? ये कौन अक्लमंद आदमी था जिसने ये फैसला किया? आगे चलते, जिसको 4000 और 8000 से फर्क पड़ा हो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आगे चलते हैं। अब जनाब ये कहते ये हैं कि सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाद ड्यूटी देंगे, लेकिन हंगामी सूरत हाल में अंदर बुला ली जाएंगे। हंगामी सूरत हाल तो किस वक्त भी पैदा हो सकती है। प्रिजाइडिंग अगर कमरा है, लोग डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, कहते हैं भाई अंदर आ जाओ। बुला लिया गया,
نہیں تو کیا ہو ہی نہ سیکیورٹی ہے ہلکا؟ نہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندر کا جو تصور جو آپ جیسے لوگوں نے ماضی کے الیکشن کے حوالے سے دیا کہ فوجی اندر چلا گیا اور اس نے اندر جا کے الیکشن کو سارے کو غائب ہی کر دیا. یہ تاثر آپ جیسے سیاسی جماعتیں الیکشن لڑنے والے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کے آپ ترجمان ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا. اب رستہ بھی وہیں پہ نکال لیا گیا کہ میں ہوں اپنے افسر, میں کہتا ہوں میری جان کو خطرہ ہو گیا, میں کہتا ہوں گن مین صاحب اندر ہی آ جاؤ. تو کتنوں میں یہ جہاں اندر جائے گا وہاں پہ پھڈا ہو جائے گا, اس کے نتائج کو ماننے سے ہم تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے, تسلیم نہیں کریں گے. آگے چلیں, حوصلہ کرنا. ابھی آپ نے مجھے کہا نا, سوال کیا نا, آپ نے پچھلے حقائق کو سامنے رکھ کے سوال کیا, تو میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ ہو جائیں گے شفاف انتخاب؟ الیکشن ہمیشہ شفاف ہوتا ہے. وہ جو آروز کا الیکشن, میں کہتا ہوں آرو کا الیکشن بالکل. اور بات سن لیں, کیا آپ لوگوں نے کبھی اس پہ تحقیق کی, کبھی انویسٹیگیٹ رپورٹنگ ہوئی اس ملک میں؟ جو آرو کے کتنے علاقے تھے جہاں پہ آرو کا انفلوئنس چلا؟ پاکستان میں قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں, کتنی نشستوں پہ آرو کا انفلوئنس چلا؟ ابھی آر ٹی ایس بیٹھنے کا 18 آر ٹی ایس بیٹھنے کا بھی جو مسئلہ ہے وہ 11 بجے کے بعد ہے. اس پہ کس آدمی نے انویسٹیگیٹ رپورٹ کی؟ اتنے بڑے نام میں سنتا ہوں آپ سے اور ٹی وی پہ ان ناموں کو دیکھتا ہوں. جی میں آپ ججمنٹ پاس کرنے کے عادی ہو گئے, آپ ججمنٹ پاس کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. سوری, معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا, آپ جمہوریت کے خلاف ہیں, آپ جمہوری الیکشنوں کے خلاف ہیں, آپ ووٹنگ کے خلاف ہیں, آپ اس پروسیس کے خلاف. آپ بھی سویپنگ چیئرمین دے رہی ہیں نا, آپ بھی سویپنگ چیئرمین دے. میں کہتا ہوں کس نے کیا ثبوت دیا, کس کانسٹیٹیوئنسی کے بارے میں ثبوت آیا؟ سر سیاسی جماعت کو ثبوت دینے کا الزام لگا رہی ہے. میں نے کتاب پڑھی ہے, الیکشن وچ ور اسٹولن. پیپلز پارٹی نے بتایا نا, میں آپ سے کہہ رہی ہوں, ایک سیکنڈ ٹھہریے, پارٹی نے 13 میں کہا. او بھائی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے تو اس کتاب کو پڑھا بھی نہیں ہوگا. ایک کتاب چھپی تھی الیکشن وچ ور اسٹولن, اس میں بھی جو جا کے دیکھ لیں کہ جو شواہد دیے گئے ہیں وہ کتنے گہرے ہیں, کتنے سطحی ہیں. تو خدا کے لیے الیکشن کا احترام برقرار رکھیں. الیکشن ہونے سے پہلے ہی آپ کے سوالات ہیں کہ وہ شفاف ہوں گے نہیں, یہ بہت ڈینجرس رویہ ہے. میں اصلاحات کی بات کر رہی ہوں, پچھلی اصلاحات کے بعد الیکشن کو انہی سیاسی جماعتوں نے متنازع, میں آگے بڑھ رہی ہوں اگلے پینلسٹ کی طرف, متنازع بنایا اور سوال اٹھایا اس کے اوپر. شہزاد چودھری صاحب آج پھر وہی سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اندر اصلاحات کر رہی ہیں, جیسے بھی 4000 اور 8000 والی بات کر دی. میثاق جمہوریت کے اندر بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی گئی. سمجھ ہے ان سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کیا ہے, جمہوریت کس ڈھب پر ہونی چاہیے, انتخاب کیسے ہونا چاہیے, اصلاحات کیا ہونی چاہیے, اور یہی سیاسی جماعتیں اپنی کی گئی اصلاحات کے نیچے ہونے والے انتخاب پر انگلی اٹھاتی ہیں. کیا اب کی بار نہیں اٹھائیں گی؟ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی سب جماعتوں کو؟ ہاں عائشہ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہی جو اصلاحات ہیں یا ان کے اندر جو باقی اصلاحات 2017 کے ایکٹ میں جو پی ٹی آئی پرپوز کر رہی تھی جب اپنے دور حکومت میں, تو یہی اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے, اس وقت کی اپوزیشن جو تھی اس نے بالکل سختی سے اس کی مخالفت کی تھی اور اسے ایگری نہیں کیا تھا. آج وہی ساری چیزیں جو انہوں نے کہی تھیں وہ بھی قبول ہو گئیں اور اس کے ساتھ بہت کچھ اور بھی. اس کو کہتے ہیں اومنی بس بل. اصل میں میرا خیال یہ تھا کہ آپ کے اس سوال کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے, ایلیفنٹ ان دا روم, وہ یہ ہے کہ جو نگران حکومتوں کا جو سپیس بڑھائی گئی ہے, جس طرح سے ان کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے, اس سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے. اور یہ جو نگران حکومتوں کا جو ایک کانسیپٹ ہے, چلے وہ تو چونکہ ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس سے جمہوریت کے اوپر کیا اثر پڑا ہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے بڑے جمہوریت پسند جو تھے ہماری آج جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی کافی زیادہ اس کے اوپر کہا ہے. تو اس کے باوجود یہ بل پاس ہو گیا, آج وہ قانون اور کا حصہ بن گیا, آئین کا حصہ تو نہیں بنا. لیکن یہ ایک سوال ہے جو کہ ہمارے جو وہ لوگ جو کہ جمہوریت کے اوپر خاص رکھتے ہیں, قدر رکھتے ہیں, خاص اس کو پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, ان کو ضرور اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ اصل میں اس طرح کے معاملے سے جو اب نگران حکومتوں کو اتنی طاقت دے دی گئی ہے, جس کے اندر کہ پرائیویٹائزیشن تک کے معاملات ہیں یا باقی چیزیں ہیں, یہ کس حد تک جو جمہوری عمل ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن آپ کے بنیادی سوال کے اوپر الیکشن اتنے ہی شفاف کر سکتے ہیں. ایکچولی 2 دن پہلے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ نگران حکومتوں کے پاس کیا منتخب حکومتوں والا اختیار ہونا چاہیے. ہم 2 دن پہلے بات کر چکے, مگر آج سینیٹرز نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا. ثانیہ نشتر صاحبہ کہہ رہی ہیں 2 یا 3 ماہ کی حکومت کو اتنے زیادہ اختیارات کیوں دیے یا اتنا مضبوط کیوں. رضا ربانی صاحب نے بات کی نجکاری کی جو آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ ضرور اس پہ بھی اپنا رائے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں.
میں مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی 3 یا مہینے ہوں، 4 مہینے ہوں، 6 ہوں، اللہ کرے 2 ہی ہوں صرف، یا 3 ہوں ایٹ دا موسٹ، کیونکہ جو اس نے حکومت تو چلانی ہے، تو اس لیے اس کا کام، اب یہ ہمارا بنیادی پرابلم ہے کہ ہم نے ایک نگران حکومت کریٹ کر دی ہے، ورنہ حکومتوں نے اور ریاستوں نے اور عوام نے اور معاشرے نے تو چلنا ہی چلنا ہے، اس لیے فیصلوں کو روکا نہیں جا سکتا، میں تو اس چیز کا دائی ہوں۔ لیکن جب تک الیکشن اپنے وقت پہ یہ کروا دیتے ہیں، جو کہ 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ہونے چاہیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قسم کی طاقت ان کو دیتے ہیں، یعنی لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن جمہوریت پسند جو لوگ ہیں شاید ان کے لیے یہ چیز قابل قبول نہ ہو۔ اب آ جاتے ہیں الیکشنز کے اوپر، اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے آج تک شفاف ہوتے رہے ہیں، یا جتنے کے شفاف ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس بندے کے اوپر چھت اپنی نہیں ہے، جو 2 ٹکڑے روٹی کے لیے ترستا ہے اور لوگ اس کو کوئی کھانا دے دے تو کھانا ملتا رہتا ہے، یعنی اس کی دوائی کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو معاشرہ جس طرح سے ہم پاکستانی عوام ہیں، اور 99% عوام اسی طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے، ان کا ووٹ اپنے تو ہے ہی نہیں بیچاروں کے، وہ کسی نہ کسی سیٹ، کسی نہ کسی کرایہ دار، ٹھیکے دار، کسی کے وہ اس کے نیچے ہیں، اس کی بنیادی وہ جہاں اشارہ کرے گا کسی اپنے ٹرائبل چیفٹین کے نیچے، کسی سردار کے نیچے، بڈیرے کے نیچے، ادھر اشارہ ہوگا وہ صرف چل پڑیں گے اور وہ ووٹ کریں گے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، تو اتنا ہی یہ ہوگی چیزیں۔ جلدی سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں۔ ٹرمپ نا 2020 میں جب الیکشن ہوا تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں رزلٹ نہیں مانتا، اس نے کہا باہر سے اس کے اندر پرابلم ہوا، اس نے 2 اسٹیٹس کے بلکہ 3 اسٹیٹس کے گورنرز کو ٹیلی فون کیا کہ نتائج کو تبدیل کر دیا جائے۔ سوشل میڈیا کا معاملہ تھا، سوشل میڈیا کے معاملے میں الیکشنز اور مشکل ہوتے جائیں گے، قوموں کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ نتائج کو قبول کرو۔ الیکشنز اس کے بعد بھی ہوئے، ٹرمپ کے الیکشن کے بعد فرانس میں ہوا، باقی جگہوں پہ، لیکن لوگ مانتے ہیں نتائج کو اور نتائج کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت آگے کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو ہمارا نظام ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فائنلی ایک چیز، اگر آپ کو اچھے الیکشن، اچھی سیاست اور اچھے سیاستدان چاہیے تو آپ کو ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ اس کو پس کے رکھیں گے، پسا کے رکھیں گے اس معاشرے کو، عام آدمی کو اٹھنے نہیں دیں گے، تعلیم، صحت اور اس کے بنیادی حقوق کے کانٹیکسٹ میں وہ بندہ کبھی بھی اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈال سکے گا۔ اور یہ طریقہ ہی ہے اس اصول کا، اس نظام کا، جہاں پہ یہ جو سیاستدان جنہوں نے کہ پاور ایلیٹس نے ہولڈ کیا ہوا سارا نظام اپنے ہاتھ میں، وہ عام آدمی کو اٹھنے نہیں دیتے۔ وہ اٹھے گا، آواز اٹھائے گا، تب آپ کی سیاست اور آپ کی قسمت بدلے گی۔ ٹھیک ہے زیغم صاحب، کیا 2023 کے انتخابات ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی شخصیت کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، شفاف ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیے، جو الیکشن کی شفافیت ہوتی ہے، اس کا سوال صرف الیکشن ڈے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ الیکشن کا جو پورا پروسیس ہے، جو کئی مہینے پہلے شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک الیکشن کے سوا 1970 کے تمام الیکشن متنازع رہے ہیں اور بلا وجہ نہیں رہے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان الیکشن سے پہلے کیا ہوتا رہا۔ 90 کی دہائی میں دیکھ لیجئے، ایک پارٹی کا رگڑا لگ رہا ہوتا تھا، عدالتیں اس کو گھسیٹ رہی ہوتی تھی، مصیبت پڑی ہوتی تھی اس پر، اور دوسری پارٹی کو کھلا میدان ملا ہوتا تھا، اس کی مرضی کی نگران حکومت ہوتی تھی، اس کی مرضی کے مطابق فنڈز مل رہے ہوتے تھے، ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے تھے، پوری انتظامیہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب 2018 کو دیکھیں، جو لاسٹ الیکشن تھا، کون سے قانون کی وجہ سے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ ہولڈرز ٹکٹ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، اس وقت سب سے مقبول جماعت تھی پنجاب میں خاص طور پر، اور پنجاب میں اس کے ٹکٹ ہولڈرز ٹکٹ پھینک کر بھاگ رہے تھے۔ آخر کوئی پریشر تو تھا نا۔ آر ٹی ایس بیٹھ گئی تو کس طرح سے بیٹھ گئی؟ اس وقت عدالتیں جس طریقے سے بیہیو کر رہی تھی، آپ کا اعتصام کا نظام جس طرح بیہیو کر رہا تھا، کیا اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا وہ سب کچھ الیکشن کی خاطر نہیں ہو رہا تھا؟ کیا وہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا؟ وہ سارا عمل سب کچھ ہو رہا تھا۔ ویری ویلڈ پوائنٹس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تک شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے جب تک کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ، جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور ہماری سیاسی اشرافیہ، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری خاص طور پر، چلیں آپ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کو بھی ملا لیجئے جو انویسٹ کرتے ہیں الیکشن پر، وہ مل کر بیٹھ کر طے نہیں کرتے کہ پاکستان کے نظام کو کسی اصول پر چلانا ہے، کسی رولز آف دا گیم کے تحت چلانا ہے،
بہت ہو گیا، اب مینیپولیشن بند کرنی ہے، اب شفاف انتخابات کو انشور کرنا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان میں ڈی فیکٹو الگ ہے اور ڈی جورے الگ ہے، کہ قانون میں آئین میں کچھ بھی لکھا گیا ہے لیکن حقیقت میں گراؤنڈ پہ اس کے برخلاف ہو سکتا ہے اور اس کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم پیار سے ڈی فیکٹو کہتے ہیں، تب تک الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے۔ میں چوہدری صاحب سے اگری کرتا ہوں، اس وقت جو ترامیم ہے ان کا بنیادی جو مقصد ہے، جس چیز پر نظر تھی، وہ صرف الیکشنز کا معاملہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں 2017 کا جو قانون ہے اس پہ 4 سال لگائے گئے، 2013 سے اس پر کام شروع ہوا، انتہائی محنت کی گئی، درجنوں قوانین کو اکٹھا کیا گیا، تمام جماعتوں کو، یعنی اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی اس وقت، مسلم لیگ نواز بھی، پیپلز پارٹی، سب نے اتفاق رائے کر کے قانون بنایا، لیکن الیکشن پھر بھی شفاف نہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں اور کچھ کرنا ہوگا۔ اس وقت جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو نگران حکومت ہے اس کو امپاور کیا جائے تاکہ وہ کام کر سکے جو ہم 1 سال کرنے کے قابل نہیں تھے، کرنے جوگے نہیں تھے یا کرنا چاہتے نہیں تھے۔ لیکن اس سب کی وجہ سے یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن وقت پر ہوں گے؟ ویری ویلڈ، ٹھیک ہو گیا۔ ابصار صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ جو گفتگو ہوئی، افتخار صاحب کا پوائنٹ ڈفرنٹ تھا، شہزاد صاحب اور زیغم صاحب نے ایک اور بات کی۔ 51 میں پنجاب کے صوبائی انتخابات کے لیے جھرلو کا لفظ استعمال ہوا، 72 سال گزر گئے۔ اگر مختلف الیکشنز کی بات کریں، 88، 90، 93، 97، 2008، 13 اور 18، کسی نہ کسی بڑی سیاسی جماعت نے جو ایک بڑا مینڈیٹ رکھتی ہے ضرور الیکشن پر انگلی اٹھائی اور الیکشن کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ ابھی جو زیغم صاحب نے جہاں گفتگو کنکلوڈ کی ہے، مطلب پھر یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں اور کچھ کرنا ہوگا، اصلاحات ہی ہوتی ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، نظام اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن ہی نہیں کروانے چاہیے ان حالات میں۔ تو ابصار صاحب، ایک تو یہ ہے کہ عائشہ، آپ کے جو ایم سی آر پی سی آر میں جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے نا، اور وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ ساری میں سن رہا ہوں، تو اس کو تھوڑا سا اگر وہ کنٹرول کر لیں تو جی ٹھیک ہے، ہم فوکس کر لیں گے۔ جی کہیے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے جو بات کی ہے نا الیکشن کے حوالے سے، دیکھیں انگلی تو اٹھائی جائے گی، ہر دنیا میں ہر انتخابات پر انگلی اٹھائی گئی۔ ابھی مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے؟ آڈیو پلیز چیک کر لیں ذرا ابصار صاحب کی۔ انگلی اٹھائی جائے گی، لیکن دیکھیں انتخابی نتائج پر اس طرح شکوک و شبہات پہلے ہی شروع کر دینا، میرا ایک اور اینگل ہے اس ساری گفتگو پہ جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ گفتگو ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، جو شاید میں بھی پچھلے 20-25 سال سے ہر انتخابات سے پہلے سنتا ہوں، اور ہم لگے رہتے ہیں اسی چیز کو دہراتے ہوئے۔ اگر آپ سوچیں کہ پرویز مشرف کے جو 10 سال جو کل ہم بریانی کی پلیٹ پہ مس کر گئے، وہ بھی اس میں تھے۔ اس کے بعد 2008 کے انتخابات ہوئے، وزیر اعظم نے ٹینیور پورا نہیں کیا، پھر 2013 کے انتخابات ہوئے، وزیر اعظم نے ٹینیور پورا نہیں کیا، پھر 2018 کے انتخابات ہوئے، وزیر اعظم نے ٹینیور پورا نہیں کیا۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے، جو میرا تجربہ ہے اور جو میں سیاست کے بارے میں سمجھتا ہوں رپورٹر کے طور پہ، اگر یہ تمام وزرائے اعظم اپنی مدت پوری کر چکے ہوتے تو شاید آج ہم پھر وہی بات نہ دہرا رہے ہوتے، انہی سوالوں کو نہ دہرا رہے ہوتے جو پچھلے 20-25-30 سال سے ہم دہرا رہے ہیں، جو لو پھر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، انتخابات پہ اعتراض دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ مجھے تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں ایک واقعہ بتا دیں، اس میں پیغمبر بھی آپ افسر صاحب اعتراض بالکل ہوتا ہے، مگر گریسفلی اپنی ہار کو تسلیم کرنا کہ نارمل ہے، ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا۔ ان کے جانے کے بعد اگر ٹرانسفر آف پاور جو ہے بغیر کسی تنازع کے ہوا ہو، تنازع ہوگا، چاہے وہ بادشاہت کو ہو یا جمہوریت کو ہو۔ آپ امریکہ دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے یہ ہے کہ جو ایک لاڈلی جماعت ہوتی ہے نا، جو بھی ہوگی، میں اپنے ملک کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں، جو لاڈلی جماعت یا لاڈلی لیڈر ہوگا نا، وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے وہ ملک میں ایک فساد، میں کسی کا نام نہیں لے رہا،
یہ نہ سمجھے گا کہ میں ایک خاص پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ فسادی ہے، اور بھی بہت سے وہ فساد ڈالے گی، وہ سڑکوں پہ فساد ڈالے گی، وہ چاہے گی کہ معیشت کا پہیہ جام کر دے، اور اس کو شے ہوگی ڈیپ اسٹیٹ کے اندر سے کہ آپ یہ کریں. چاہے وہ آپ پچھلے 30 سال کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 35 سال کی، ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ایک لاڑلا بنا لیا جاتا ہے یا لاڑلی بنا لی جاتی ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ دھاندلی کے ایشو پہ 2 4 6 مہینے بعد اس ملک میں لوگوں کو سڑکوں پہ لانا شروع کر دیں، ہڑتالیں کریں، اسٹرائک کریں، دھرنے دیں اور رولا ڈال دیں. بیچ میں جج صاحب بھی آ جاتے ہیں اپنا لچ تلنے کے لیے، ان کو بھی سیاست کا بہت شوق ہو گیا ہے جی ایچ کیو کو دیکھ دیکھ کے. میڈیا ٹائکونز خود سمجھتے ہیں کہ ہم حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں. تو جب ہم اپنی اپنی اوقات میں واپس چلے جائیں گے اور عوام کو فیصلہ دیں گے، ووٹ کا حق عوام کا ہوگا اور عوام کے ووٹ کی توہین نہیں ہوگی، یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عوام کی ووٹ کی توہین نہیں کرنی، تو تب الیکشن شفاف ہوں گے. ورنہ آپ جو مرضی قوانین بنا لیں، جب نیت صاف نہیں ہوگی نا تو بہانے ہزار مل جائیں گے آپ کو. اگر پلان طریقے سے کہیں ابھی بھی دھاندلی کی کوئی کوشش ہو رہی ہے یا ماضی میں ہوئی ہے، دونوں ہی طریقوں میں نتائج وہی نکلیں گے جو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. اسی لیے ہم خطے میں بھی سب سے پیچھے ہیں، دنیا میں بھی سب سے پیچھے ہیں معاشی اپنی بدحالی کی وجہ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی استحکام نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی لاڑلا ہوتا ہے ڈیپ اسٹیٹ کا، اور اس کو جی افتخار صاحب. اب سر یہ 35 پنکچر کے بارے میں یہ کہا گیا اور پھر بعد میں کہا گیا تو سنائی بات ہے. بالکل ایسا ہے. تو مطلب ہے کہ اگر ہم اتنا مطلب اگر اس سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے ہم الیکشنوں کو رد کر دیں، ان کے نتائج کو رد کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے نا. میں عائشہ ایک بات عائشہ ایک چھوٹی سی بات افتخار صاحب نے جو کہی ہے، دیکھیں نا، یہ میں افتخار صاحب یہی بات لاڑلے کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا، کل خان صاحب نے ایک بیان دیا سائفر، میں نے جلسے میں لہرایا تھا، وہ تو سائفر نہیں تھا. اس پہ کوئی پروگرام دیکھا آپ نے کسی ٹی وی چینل پہ؟ انہوں نے کل کہہ دیا قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس تو جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے مجھے بھیجا تھا، ہم نے فارورڈ کر دیا. سر یہ بھی کسی دن کرتے ہیں یہ کہ ان کی حکومت کوئی اور چلا رہا تھا. ٹھیک ہے، بریک پہ جانا ہے. گفتگو جہاں صاحب صاحب کنکلوڈ کر رہے تھے، جب عوام کے ووٹ کی توہین نہیں ہوگی تبھی انتخابات شفاف ہوں گے، اور یہ واقعی نقطہ سب کے سوچنے کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے پر گفتگو رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چند روز قبل اسلام آباد کے سول جج عاصم حفیظ کے گھر سے گھریلو ملازمہ پر تشدد کیس سامنے آیا. مقدمہ سول جج کی اہلیہ کے خلاف درج ہوا. 14 سالہ رضوانہ 10,000 ماہانہ تنخواہ پر 6 ماہ سے سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمہ تھی. سول جج کی اہلیہ کے تشدد سے بچی کا دانت، ناک، دونوں بازو اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. بچی پر ڈنڈوں اور چمچوں سے تشدد کیا گیا. سلاخوں سے کمر پر گہرے زخم کیے گئے. سول جج کی اہلیہ مبینہ طور پر بچی کا گلا بھی دباتی رہی، جس کے واضح نشان موجود ہیں. پنجاب حکومت کو جمع کروائی گئی رپورٹ کے مطابق تشدد کے باعث لڑکی کا جگر، آنکھیں اور دماغی توازن متاثر ہوا ہے. جسم میں خون کی گردش نہیں ہو رہی. زخموں کے باعث بچی بات کرنے سے قاصر ہے. بچی تاحال ICU میں موجود ہے. جج عاصم حفیظ کی جانب سے بچی کے والد کو صلح اور علاج کی پیشکش بھی کی گئی، جسے بچی کے گھر والوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ انہیں انصاف چاہیے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سول جج کی اہلیہ سومیہ عاصم کی آج ضمانت منظور کر لی گئی ہے. یہ بات اہم ہے کہ سومیہ کے سسر نے فیڈرل پولیس سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ وہ سارا معاملہ آج ہی سیٹل کر لیں گے. تو کیا کہا جائے کہ آج ہی یہ معاملہ سیٹل ہو گیا. افسوس اور دکھ کا مقام تو یہ ہے کہ گھریلو ملازم بچوں پر تشدد کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، نہ ہی کسی جج کے گھر سے رپورٹ ہونے والا یہ پہلا واقعہ ہے. دسمبر 2016 کا طیبہ تشدد کیس کس کو یاد نہیں، جو اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کے گھر کا واقعہ تھا. وہ بھی اسی نوعیت کا تھا، جہاں گھریلو ملازمہ پر اس قدر تشدد کیا گیا تھا کہ بچی کھانے پینے سے قاصر تھی. واقعے کا اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیا تھا، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی اہلیہ کو 3 برس تک قید کی سزا بھی دی گئی تھی. کردار اور کہانی تقریباً یہی تھے. 2018 میں ایک گھریلو ملازمہ کو لاہور میں استری سے جلا کر مارا گیا. 2019 میں ایک گھریلو ملازمہ کو محض کھانا چکھنے پر کفگیر مار کر قتل کیا گیا. ایک واقعہ گھریلو ملازمہ سویرا کا بھی تھا، جس کو تشدد کا نشانہ بنا کر سیڑھیوں سے دھکا دیا گیا. وہ بچی 6 ماہ کے اندر انتقال کر گئی تھی. ایسے انگنت واقعات ہیں. یہ صرف چند وہ واقعات جو میڈیا میں سامنے آئے. پاکستان کے قوانین میں بچوں کی گھریلو ملازمت کے حوالے سے بہت زیادہ ابہام ہے. اس ضمن میں موجودہ قوانین میں متعدد مسائل موجود ہیں. اسی معاملے پر پینل کی رائے جانتے ہیں. سوال اس طرح سے: رضوانہ تشدد کیس
जज की बीवी पुलिस को ना मिली, बट जज की बीवी को जमानत मिल गई। क्या बच्चों को घरेलू मुलाजिम रखने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए? ज़ैगम सारी। छोटे लॉर्ड साहब के घर में ये जो बच्ची काम कर रही थी, ये डोमेस्टिक वर्कर नहीं थी, ये गुलाम थी, स्लेव थी। मैं जिम्मेदारी से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको बैनुल-अक़वामी कवानीन मॉडर्न डे स्लेवरी कहते हैं, जदीद दौर की ग़ुलामी। उसके तमाम चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं इस बच्ची पर। तो जिस मुल्क में जजेस के घर में स्लेवरी हो रही हो, उसका क्या हाल होगा। और आप ये देखिए कि ये वाक़यात तालीम याफ्ता मिडिल क्लास के घर में होते हैं, ये अशराफिया में नहीं हो रहे। पाकिस्तान की एजुकेटेड मिडिल क्लास है जिसने गरीब को ग़ुलाम बनाया हुआ है, जो गरीब के बच्चों को इस तरीके से इस्तेमाल करती है। और ये पाकिस्तान की रियासत है जिसने गरीब से बचपने का हक छीन लिया है, जो बच्चों पर, गरीब के बच्चों पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। कौन सी जगह है जहाँ पे आपको बच्चे काम करते हुए नहीं नज़र आते? मैंने कोयले की कानों के अंदर देखा है बच्चों को काम करते हुए। आपको कसूर की टैनरीज में इंतहाई ख़तरनाक हालात हैं, वहाँ पे बच्चे काम करते हुए नज़र आते हैं। आपको वर्कशॉपों पे काम करते हुए नज़र आते हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस में। आपको ज़राअत में, भट्टों में, आपको स्लेवरी की कंडीशन में, ग़ुलामी की कंडीशन में बच्चे काम करते हुए नज़र आते हैं। कानून मौजूद हैं, दर्जनों कवानीन हैं जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं, जिनको पाकिस्तान सिग्नेटरी है। पाकिस्तान ने दुनिया से वादा किया हुआ है कि इंसानी हकूक़ का एहतराम करेगा। दर्जन भर कवानीन है जो पाकिस्तान ने ख़ुद बनाए हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, 1999 में बना था। उसके बाद सूबों ने भी ऐसे कवानीन बनाए। कभी आपने देखा कि प्रोएक्टिवली कोई लेबर इंस्पेक्टर घरों में गया हो, कहीं उसने देखा हो, कभी शिकायत पर तवज्जो दी गई हो? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कानून है तो अमल दरामद नहीं है। देखिए, ये तब चेंज होगा जब बच्चों के बारे में इस मुल्क का, इस रियासत का, हम सब का, मिडिल क्लास का रवैया तब्दील होगा। जब ये मुल्क सोशल सेक्टर पे इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, जब ये सेहत पर इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, और मैं दोबारा कहूँगा, जब एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, जब ये बच्चे स्कूलों में होंगे, स्कूलों से बाहर नहीं होंगे। मुझे आखिरी बात ऐड करने दीजिए। लास्ट टाइम अफसार साहब ने इस पर कुछ एतराज़ किया था कि जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें ये बच्ची भी थी, ये पढ़ नहीं सकते कि जिस बोतल को वो पी रहे हैं वो जहर है या दवा है। इनको पता नहीं होता कि ये जिस बस में बैठ रहे हैं वो पेशावर जा रही है, लाहौर जा रही है। जब भट्टे का मुंशी, जब घर के मालिक इनके हिसाब में गड़बड़ करते हैं, इनको 100 देकर 1000 लिखते हैं, और 6 महीने की उजरत में 10 साल काम कराते हैं, तो क्योंकि इनको हिसाब किताब नहीं आता होता कि अपने आप को महफूज नहीं बना सकते। इनको कवानीन का पता नहीं, इन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ का कुछ पता नहीं। तो जब तक हम बच्चों के बारे में अपने रवैया नहीं बदलेंगे, ये इसी तरह रहेगा। सिर्फ एक कानून की बात नहीं है। ठीक हो गया, रवैये बदलेंगे, बदलने किसने? अफसार साहब, बच्चे रियासत की जिम्मेदारी हैं। आइन ये बताता है तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम, बुनियादी सहूलतें रियासत ने देनी हैं, मगर नाकाम है सब। एक तो वो जो जैगम साहब ने कहा कि मैंने इतराज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि 2.5 करोड़ बच्चे अगर स्कूलों में चले गए तो प्राइमरी पास करने के बाद उनका क्या करना है। मेरा ये सवाल था कि प्लान हो तो पूरा हो, और कि उसके बाद उन्हें आपने कुछ स्किल्स सिखानी है, कुछ उन्हें और चीज़ें सिखानी है, आगे भी तो लेके जाना है। खाली प्राइमरी पास तो नहीं, हमने 25 करोड़ बच्चे यहाँ पे इस मुल्क में रखने। सर, इतना अब तो उसमें इशू वही यही पता बात तो चले, इतना तो पता हो ना। वो कर नहीं पाएंगे ना। हमारा निज़ाम ही इतना गल सड़ गया है, एक चीज़ नहीं हो सकती बीच में से। हमें देखें, हमें सबसे पहले ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। हमारे अंदर नीयत इतनी ख़राब है, हमारा कल्चर इतना गंदा है ये वाला, कि जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ हम चलते हैं, बराबरी का असूल कोई नहीं है, क्लासिज़म है, कास्टिज़म है। कोई एक चीज़ है जो हमारी सोसाइटी को जिसने तबाह किया हुआ है। आबादी इतनी ज़्यादा है, लोग, बच्चे इतने
خود پیدا کرتے ہیں کہ جی ان کو ہم چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگا دیں گے. نہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے رائٹس کا خیال ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا یہ ماڈرن ڈے سلیوری، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ایسے بہت سارے بچے آپ کو اویلیبل ہیں جو ماں باپ کچھ ہزار روپے کے عوض بیچ دیتے ہیں کہ آپ اس کو رکھیں، یہ اگلے 10 سال تک آپ اس سے کام کروائیں. اور پھر جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں بچے تو پھر ان کو شاید وہ واپس لے جاتے ہیں. یہ اس طرح کی سلیوری ہو رہی ہے. تو اسی لیے کہ ماں باپ میں بھی شعور نہیں ہے، آگے بچوں کو بھی نہیں دے پاتے. نہ ہمارے معاشرے میں کوئی قانون ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ہیں پولیس دیکھ لیں، یہ جج دیکھ لیں، وہ خود یہی کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ایسے حل نہیں ہونی. ہمیں ایک قوم کی طرح سوچنا پڑے گا، آبادی کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پھر جو آبادی ہے اس کو ہم نے بنیادی تعلیم دے کے پھر کدھر لے کے جانا ہے، اس کو آگے کون سی سکل سکھانی ہے، وہ سکلز ہم انہیں وہ سکھائیں جس انڈسٹری کو ہم نے آگے پروموٹ کرنا ہے. ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد یہاں پہ اس ملک میں ہونا کیا ہے. تو اس لیے بیسیکلی تو ہم کولیپس کر چکے ہیں. یہ تو اللہ کے نام پہ چل رہا ہے، ملک چل رہا ہے. مجھے تو اس پہ ابھی کوئی فوری طور پہ آپ سمجھیں کہ میں اس پہ کوئی مشورہ دے سکوں گا ایسے ٹھیک ہو سکے گا. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس پہ بہت کچھ ہوگا، عملی طور پہ کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پاکستان میں جب تک کہ ہم بنیاد سے سب چیزیں ٹھیک کرنے کا سب لوگ عہد نہ کریں. اس پہ سب سے پہلے پارلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، یہ مستقبل ہے، بچے ہر معاشرے کا مستقبل کہلاتے ہیں. بچوں کے ساتھ جب ظلم ہو، کرائم ہو، تو پھر مستقبل کیسا بنے گا؟ نہیں عائشہ، مستقبل تو تب ہوتا ہے نا جب آپ بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کریں. تو جس معاشرے کے اندر طبقات ہی صرف 2 ہوں، ایک طاقت کا طبقہ ہے جس کا جو حلقہ اثر ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، اور ایک ان کا ہے جن کو جرم ضعیفی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ اسے سہتے ہیں. تو یہ 2 طبقات ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر، اور جس قسم کے بڑے بالکل صحیح باتیں کرتے ہیں، قانون بھی بڑا اچھا بنا ہوا ہے. آپ نے سوال کیا تھا قانون میں کچھ سکم رہ گیا. کچھ بھی سکم نہیں ہے قانون کے اندر، کچھ بالکل ٹھیک ہے. اگر یہی قانون اپنے طور پہ نافذ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، یہ اسی سے بڑا فرق پڑ جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایسا بدقسمتی سے ہم لوگ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، جس طرح کا معاشرہ بن چکے ہیں، اس میں قانون کی کوئی اہمیت رہ ہی نہیں گئی. سینس آف انٹائٹلمنٹ ہمارے جو بہادر، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کے اندر سے اس طرح کا ہے، جو طاقتور حلقے ہیں اس طرح کا ہے، اس میں یہ سب لوگ شامل ہیں. مڈل کلاس کی بات ہی میں مڈل کلاس نہیں کہتا، یہ وہ طاقتور طبقات ہیں جو کہ باقی انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. ہم عام طور پہ یہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر، معاشرے کے اندر جو اس قسم کے غریب بیچارے جو ہیں، جو 99% ہیں، ہم ان کو کسی جانور سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ بہت اس پہ سوال اٹھتے ہیں. اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اس وجہ سے دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اب دوسری ایک اور چیز آ جائیے اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ یہ بیچارے اگر یہ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ان کی یہ روزی روٹی بھی چھین لو گے ان سے. یہ کام کرتا ہے، کہیں جا کے کپڑا مارتا ہے، کسی جگہ کے اوپر کچھ اور، کسی کے گھر کام کر لیتی ہے بچی جا کے. کرنا کیا ہے کہ ان کو اس ظلم سے بچانا ہے. اگر بچا سکتے ہو تو، نہیں بچا سکتے تو مان لو کہ ایک پاکستان کوئی ایک اور ہے اور ان کا پاکستان کوئی اور ہے. اور جب تک اس کے اندر ہم نہیں حقیقت کو فیس کریں گے، ہم اس طرح کے کتابی اور قانونی اور فلسفیانہ قسم کی گفتگو کر کے اس معاشرے کو ٹھپ نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے، ہر گھر کی حقیقت ہے. اور جب تک معاشرے کو کھڑا نہیں کرنا، اس کو اس قابل نہیں کرنا، جو کہ ابصار صاحب کہتے ہیں یہ جو 2.5 کروڑ بچے ہیں ان کا کرنا کیا ہے؟ تعلیم تو دے دو گے، اس کے بعد اور کیا کرنا ہے؟ پھر وہ سیکنڈری کر لے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ کسی طرف لگانا ہے، کسی کام پہ لگانا ہے، بڑے چھوٹے کاموں پہ لگاؤ، لیکن تیار تو کرو اس چیز کے لیے. کوئی اس کے حقوق تو کسی طریقے سے دلوا کے دو. یہ کس نے حقوق دلوانے ہیں؟ ہم سب نے دلوانے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں رہا. اس لیے بدقسمتی سے میں، آپ اور افتخار صاحب اور ابصار صاحب ہم کب سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. کبھی کوئی فوزیہ اٹھتی ہے، کبھی کوئی زینب اٹھتی ہے، کبھی کون اٹھتا ہے، کبھی یہ بیچاری بچی اٹھتی ہے، اور یہ کہانیاں سنتے رہتے ہیں. اب تو میرا ڈی این اے کہنے کو بھی دل نہیں کرتا. اب تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہی اس لیول پہ جا چکا ہے جہاں پر کہ بدقسمتی سے ہم ایز اے معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ سوچ کا مسئلہ ہے، یہ مائنڈ سیٹس کا مسئلہ ہے. جب تک یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہوتا، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ شاید ہمیں کرنی چاہیے کچھ حد تک، جو ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، تو شاید اس معاشرے کو تھوڑی سی ہوش آئے، تھوڑا سمجھ آئے کہ ہم نے کیسے اپنا دفاع کرنا ہے. اس کو دفاع کرنا پڑے گا معاشرے کو، ہم قانون کے سہارے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، کافی گفتگو ہوئی آبادی کے کنٹرول سے لے کے شعور، تربیت، ہم کہاں کھڑے ہیں، معاشرہ کتنا کلیپس ہے. بات کرنی چاہیے یا بات بھی نہیں کرنی چاہیے؟
کوئی حل ہے پورے معاملے کا، بس ایسی واقعہ؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، قوانین بھی موجود ہیں، اس کا طریقہ کار بھی ہے، اس قوانین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، لیکن بات وہیں پہ آئے گی کہ سوسائٹی کا رویہ کیا ہے۔ جب تک سوسائٹی اپنا رویہ نہیں بدلتی تب تک یہ مسئلہ طے نہیں ہوگا۔ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک دوست نے کہا کہ بچے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی روزگار پہ لگا دیا جائے، 4 پیسے کما لیے جائیں، اپنے آپ کو آگے چلایا جائے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ نے جو واقعات سنائے وہ بھی ایک حقیقت ہے، قانون کی بات ہوئی وہ بھی ایک حقیقت ہے، ضمانت ہوگی یہ بھی حقیقت ہے۔ تو ان ساری حقیقتوں میں ہم سارے ذمہ دار ہیں، ایز اے سوسائٹی ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ وہ چاہتا جو جس کے آگے کیس پیش ہوا تھا، اگر وہ معاشرے کا ایک آدمی ایسا ہوتا جس کو کوئی احساس اس کو ہوتا تو 4 دن کے بعد بھی ضمانت دے سکتا تھا۔ اس نے فوری طور پہ میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا کہ دیکھ لیں جی، یہ آپ کا قانون ہے، اس میں یہ حکم ہے، یہ میں اس کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اور معاشرے نے بھی کچھ نہیں کیا، معاشرے نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کہیں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا اس بچی کے حق میں۔ ہم نے یہاں پہ اتنا اچھا پروگرام کر دیا، 20 پروگرام ایسے ہو رہے ہیں، ایک آدمی بھی ابھی تک جنرل اسپتال میں پھول نہیں لے کے گیا۔ دوسرے معاشروں میں دیکھیں، بچے قتل ہو جاتے ہیں، لوگ قتل ہو جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ پھولوں کی دیواریں چن دیتے ہیں۔ ہم کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، یہ 3 دوست میرے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو چھوٹا سا کامنٹ، پابندی لگنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس پہ دیکھیں نا، لگنی نہیں چاہیے، قوانین میں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے جو انڈسٹری پہ پابندی لگی تھی نا فٹ بال بنانے کی، وہ اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ چائلڈ لیبر تھی، اس بنا پہ انٹرنیشنل لوگوں نے کہا کہ نہیں چلے گی۔ اب یہ ٹرینڈیز کی بات کی، بالکل ٹرینڈیز میں لوگ کام کرتے ہیں۔ ابھی دوست کہہ رہا کہ کانوں میں کام کرتے ہیں، کوئلے کی کانوں میں، تو یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن پھر یہ کہ وہ کوئلے کی کانوں کے اندر لے جانے والے کون لوگ ہیں، کیا ان کے ماں باپ ان کو اجازت نہیں دیتے، کیا وہ رجسٹ کرتے ہیں کہ وہاں کے جو ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن بنتے ہیں، کبھی انہوں نے ان کانوں کے باہر کو پلے کارڈ لے کے ان کی مذمت کی؟ یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، چھوڑ دیں۔ سوسائٹی کو اپنا رول سوچنا ہوگا۔ یہ سوسائٹی تباہی کی طرف جاری ہے، ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ جی ابصار صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ، میں تو افسردہ ہی ہو رہا ہوں ساری سچویشن جو جس طرح کی بات ہو رئی ہے، اور واقعی یہی ہے کہ اب ہم مایوسی نظر آتی ہے اس طرح کی جو حالات ہیں اس میں، اور کیا امپرومنٹ ہو سکتی ہے جو ہماری سوسائٹی نے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ جب تک اتنا گر گئے ہیں ہم کہ ہم شاید اٹھ ہی نہ پائیں، اور میں سمجھتا ہوں نحوست ہے اسی طرح کے کاموں کی۔ ہماری سوسائٹی جو ترقی نہیں کر پا رہی نا، جو ہم کہتے ہیں ہماری معیشت بہتر کیوں نہیں ہوتی، یہ نحوست ہے ہمارے اندر جو، اور دوسری قومیں اسی لیے ترقی کرتی ہیں کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کا یا دوسرے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا تو خیال کرتی ہیں۔ یہاں تو ایسا کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے، غریب کا نہ پوچھتا ہے نہ مظلوم کو کوئی پوچھتا ہے۔ ابصار لاہور شہر کے 1.25 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ جنرل اسپتال گئے ہیں اس بچی کی عادت کرنے کے لیے؟ کتنوں نے مظاہرہ کیا ہے، کتنوں نے ڈیمانڈ کیا ہے قانون پہ عمل درآمد کیا جائے؟ کہاں ہیں سارے لوگ؟ یہ سب بے حس ہیں۔ اس میں اس سے افتخار بھائی آپ کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں، مجھے بتائیں جو این جی اوز پوری دنیا سے چائلڈ رائٹس پہ، ان میں سے کتنے گئے ہیں وہاں پہ؟ وہی اگر اکٹھے ہو کے سارے دفتر چلے جاتے تو 1000-2000 بندے تو ہو ہی جاتے ہیں نا۔ وہ بھی سب کے پوائنٹس ویلڈ ہیں، اور یہ افسوسناک اور دردناک واقعات ہیں جب معصوم چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح